मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब मेरे सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़वाया था? नबी का जनाजा हुआ ही नहीं है। उसमें बहुत सी हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। मेरी नज़र में जो सबसे अहम हिकमत है वो ये है कि नबी जनाजा होता है दुआए मगफिरत के लिए, और नबी के लिए मगफिरत की दुआ की इजाज़त नहीं है। नबी का ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि मगफिरत का मतलब क्या होता है? देखो, नबी पे हम दुरूद पढ़ते हैं, रहमत की दुआ नहीं भेजते। हम ये नहीं कहते अल्लाह रहिमल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करे, ये नहीं हम दुआ करते। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अपने मरहुमीन को हम कहते हैं रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करे, लेकिन नबी पर दुरूद है, रहमत नहीं है। वजह क्या है कि वजह जो सरसरी गौर से समझ में आती है वो ये है कि रहमत जब हम लफ्ज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अगला किसी मुश्किल में है। रहमत में तरस का मादा है, कहते हैं यार इस पे रहम करो। क्या मतलब? ये बड़ी कसम पुरसी की हालत में है, इस पे आप क्या करें? रहम करें, यही है ना मतलब। तो ये मेरे और आपके बारे में तो कहा जा सकता है कि पता नहीं वहां जाके कब्र में हो क्या रहा है हमारे साथ, अल्लाह तो रहम करना, इनके गुनाहों को माफ। नबी का अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम रखा है कि हमें ये नहीं है कि अल्लाह नबी पर रहम कर, बल्कि हमें ये कि दुरूद, दुरूद कहते हैं इजाफी रहमतें, इजाफी अल्लाह की तरफ से इजाफी जो प्रोटोकॉल है। तो ये नबी की शान के खिलाफ समझा गया है नबी के लिए रहमत की दुआ करना। ज़िमनी तौर पर कहीं हो तो, लेकिन बाकायदा जो नबी के लिए अल्फाज यूज करने का हमें हुक्म दिया वो दुरूद है, सल्लल्लाह, सलात का लफ्ज है, रहमत का लफ्ज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, अल्लाह नबी पर रहम करेगा खुद से, हमें अल्लाह ने दुरूद का हुक्म दिया। तो नमाज जनाजा जो पढ़ा जाता है वो मगफिरत के लिए, कि गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे। तो ये अल्लाह और नबी का मामला है। हमें हुक्म यह है कि भाई नबी के लिए मगफिरत की दुआ तो हम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें यह तसव्वुर जाएगा गोया माज अल्लाह नबी से गलतियां हुई हैं और ख़तरा है कि आगे अजाब ना हो जाए, तो अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगो। ना ना ना। तो इसलिए हर एक के लिए जनाजा होता है, नबी के लिए जनाजा नहीं होता। तो नबी के लिए हुआ क्या है? दुरूद व सलाम पढ़ा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका जो जसद मुबारक है वो रखा गया, और सहाबा कराम जौक दर जौक आते रहे और दुरूद व सलाम पढ़ के जाते रहे। अब वही बात है, मुस्बत सोचोगे तो यही बात है, मनफी सोचोगे तो जो सहाबा के खिलाफ हैं, जो बुग़्ज़ निकालते हैं, वो फिर उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते हैं, जनाजा नहीं पढ़ा और ये वगैरह वगैरह जो फजूल बातें चल रही होती हैं। तो भाई साहबा से ज़्यादा नबी पे नबी का कौन चाहने वाला था? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताख़ीर हुई है ना दफनाने में, उस ताख़ीर को आम जनाजों पे क़ियास नहीं किया जा सकता। नबी के जनाजे में ताख़ीर जो हुई है दो वजह से। नंबर एक, अंबिया का जिस्म खराब नहीं होता, जर्रा बराबर तगय्युर नहीं आता और हुस्न पैदा हो जाता है उसमें। जबकि हमें जो मैयत को दफनाने का हुक्म है वो इसलिए कि बर्फ खानों से बचाओ और जल्द से जल्द दफनाओ, क्योंकि तगय्युर मैयत में तब्दीली आना शुरू हो रही है, चेहरे की रौनक खत्म हो रही है। अंबिया के चेहरे की रौनक तो बढ़ती चली जाती है। तो वो अगर कभी भी ना दफनाया जाता तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर उसी तरह चमक रहा होता जैसे जिंदगी में, बल्कि उससे भी ज्यादा। और दूसरी वजह यह थी कि सहाबा को यह खतरा था कि अगर हमने दफना दिया तो खिलाफत के मसले में इख्तलाफ ना पैदा हो जाए कहीं। तो खिलाफत का मसला यानी मुसलमानों का एक अमीर पहले बन जाए, उसके बाद हम जनाजा दफनाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा अहम है। क्योंकि तलवारें ना चलना शुरू हो जाती ना जब कोई अमीर नहीं होता। नबी के दुनिया से जाता ही कोई भी अमीर नहीं है ना अब, तो कोई भी दुश्मन फायदा उठा के हमला कर दे, कुछ भी कर दे, तो पहले अमीर का वजूद क्या है? जरूरी है। तो इसलिए हजरत अबू बकर का पहले इंतखाब किया, सबने उन पर बैत की, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। तो वहां ताखीर में ये दो वजह थी। हमारे यहाँ जो ताखीरें हो रही थी इनमें कोई ये वजह, इनमें से एक वजह भी नहीं होती। पूछने का अगर एक से गए मैंने आपको तलाक दी तो इससे कितनी तलाक़ें वाक़ई होंगी? मुतकल्लिम कहते हैं नियत एक तलाक की थी, एक तलाक होगी, क्योंकि तलाक के लफ्ज़ में दी को तकरार किया ना, दी यानी उसी एक तलाक को ताकीद कर रहा है उसकी, तो इसलिए एक तलाक होगी अगर उसकी ये नीयत थी एक तलाक की। अभी मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं अच्छे भले बारिश आदमी, मुझे कहने लगे मैंने अपनी बीवी को बोला मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, और मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मैंने कहा यार आप सफ़ेद रीश हो, बड़ी उम्र हो गई आपकी और दीनदार हो, नमाज पढ़ते हो, तो कह रहे हैं मैं जहाँ से भी फतवा ले रहा हूँ वो कह रहे हैं तलाक़ें हो गई हैं, ये मैंने तो वैसे ही दी थी। तो ये भी है दुनिया में, ऐसा भी चल रहा है मार्केट में। तो मैंने कहा हो गई है, ये तो कोई बात, तलाक में थोड़ी मजाक चलता है यार।
لوگ کہتے ہیں اسلام اتنا سخت کیوں ہے. بھائی اسلام کے اصول مضبوط ہیں, ورنہ طلاقیں دے کے لوگ کہہ سکتے تھے میں تو ویسے ہی دے رہا تھا. عورت ساری زندگی کنفیوز رہتی کہ پتہ نہیں دیے کہ نہیں دیے. تبھی نکاح میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ اگر قبول کر لینا تو مذاق میں بھی وہ ہو جائے گا قبول. ایسے کتنے کیسز آتے ہیں, لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے میں نے تو ہاں کر دی تھی, میں تو مجبور تھی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ جو بھی تھی, جب آپ نے ہاں کر دی تو نکاح ہو گیا. کہ نہیں میری جب دل سے راضی نہیں تھی, تو دل سے راضی نہیں تو منہ سے نہیں پھوٹتی نا. کہ نہیں میں تو مجبور تھی. بھائی مجبور تو اب شریعت میں اگر یہی ہو جائے کہ ہاں جی, تو کیا پتا چلے گا؟ 8 بچوں کے بعد بیگم بولے گی میرے تو نکاح ہی نہیں ہوا, میں تو مجبور تھی اور اب تک مجبور تھی. 10 بچوں کے بعد آج مجھے پتا چلا کہ اب میں مجبور نہیں ہوں. تو اس لیے اسلام نے نکاح اور طلاق میں زبان پہ حکم کا مدار رکھا ہے, آپ کے دل پہ حکم کا مدار رکھا ہی نہیں ہے. زبان سے جو بولو گے وہی سمجھا جائے گا. اگر مجبور ہو, نہیں شادی کا دل چاہ رہا تو وہیں اڑ جاؤ, نہیں کرنی ہم نے. ابا کو بول دو نو, اس وقت تو ہاں, اس کے بعد جمشید پسند نہیں آیا تو میں کیا تھی. یہ نہیں ہوتا. ہم لوگ کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا بھائی. کیا خیال, کسی بھی وقت بول دے میں تو مجبور تھی. اچھا ایک اور کام بڑا زبردست آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, واقعات جو میرے سامنے آ رہے ہوتے ہیں نا, پھر میں بیان میں لاتا ہوں تاکہ پتہ چلے مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے. یہ بہت ہو رہا ہے. شادی پہ لڑکی راضی نہیں تھی یا لڑکا راضی نہیں تھا, شادی ہو گئی, پہلی رات میں بیگم کو بول دیتا ہے کہ میں تو بس خوش نہیں تھا, میرے ابا کا فیصلہ تھا. تو میں ایسی لڑکیوں کو کہتا ہوں رکھ کے چماٹ تھوپ دیا کرو اس کے. جو مرد پہلی رات میں یہ بولے کہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تم سے شادی کی, یہ بڑی بےغیرتی والا جملہ ہوتا ہے. بالفرض آپ کے پیرنٹس کا بھی فیصلہ تھا, اس کو کیوں بتا رہے ہو کہ میری پسند سے نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب آپ نے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم پاس کروں گا, بس یہی مطلب ہوا نا. اس کے دل پہ آرے چلتے ہیں بھائی, آپ نے رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دی. بھائی اگر آپ کو نہیں تھے تو پیرنٹس کے سامنے اڑ جاتے, آپ اڑے نہیں ہو. ایک بچی کی زندگی تباہ کر دی, اس کے باپ نے رخصت کر کے بھیجا, شادی پہ ان کا لاکھوں کا خرچہ ہو گیا, جہیز آ گیا, مہر آ گیا, قاضی کی فیس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اور پہلی رات میں بولے ایکچولی میں مجبور تھا. تو چماٹا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ پاگل کے بچہ تو کیا باتیں کر, اور اسی وقت گھر چلی جاؤ. بولے ٹھیک ہے, جب آپ اپنی خوشی سے رخصت کر کے لانا ہوگا لے آنا, فی الحال میں اپنے ابا کے گھر بیٹھی ہوئی ہوں. عورت کے لیے مشکل کام ہوتا ہے یہ, لیکن یہ بہت بغیرتی والی بات ہے. اسی طرح عورت بھی کہے نا رخصت ہو کے آ گئی گھنی میں, میرے ایکچولی میں تو خوش نہیں ہوں, تو اس کو ہلکا مت لیا کرو, کیونکہ زندگی بھر پھر وہ ستائے گی آپ کو. بولو بھائی جب آپ خوش نہیں تھی تو لڑ لیتی نا, کہتی میں سوسائٹی کے ہاتھوں کیا ہوں, مجبور. تو جب مجبور ہو, بالفرض اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہو, تو مجبوری میں پھر مجھے ایکسپٹ کر لیتی نا, منہ سے یہ پھوٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ بڑی بغیرتی والی باتیں ہوتی ہیں. شروع میں بول دینا میں مجبور تھا اور یا میں مجبور تھی, اگلے کے ساتھ کھیل رہے ہو یار. تو اس لڑکے کا کتنا خرچہ ہو گیا, اس کا وہ ولیمہ, وہ دوست منہ دکھانے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا, شادی ہوئی ہے, اتنا خرچہ ورچہ ہو گیا, سب مبارکباد. بیگم نے بول دیا میرا فیصلہ نہیں, میرے باپ کا فیصلہ تھا. اگلے دن مسکراہٹیں چھن گئی اس کی, مجھ سے مل رہا ہے ایسے نا جیسے نہیں نفسیاتی مریض ہوتے. میں نے کہا اس کو ہو گیا ہے. تو پھر اس نے مجھے اپنے دل کی بات بتائی کہ یہ ہوا ہے. تو پھر مجھے خوشی نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہی ہے, کہ میرا فیصلہ تھوڑی ہے. پاگل کے بچے ہو. تو جب مجبور ہو تو بولو نہیں کرنا, وہ کم درجے کی بغیرتی ہے, بلکہ بغیرتی ہے ہی نہیں وہ. یہ بعد میں جا کے ایک دوسرے کو یہ کہنا نا میرا فیصلہ اور تیرا فیصلہ, یہ صحیح نہیں ہوتا. ایک صاحب نے آپ فاؤنڈیشن غریب لوگوں کو گھر خرید کر دیتی ہے, غریبوں کے ساتھ کرائے کی مد میں تعاون کرتی ہے. ہماری فاؤنڈیشن ڈاکٹر افضل صاحب ہے, آپریشن مینیجر ہیں, ان سے پوری ڈیٹیل آپ معلوم کر سکتے ہیں. کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون کرتی ہے, کس قسم کے غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی. تعاون پیسوں کی صورت میں کرتی ہے, یا گھر کی صورت میں کرتی ہے, یا شادی کی صورت میں کرتی ہے, یا طلاق کی صورت میں کرتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ ساری ڈیٹیل کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس. خیر, سورہ حجرات میں ہے کہ ایک دوسرے کو برے اخلاق سے نہ پکارو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. آپ کے میانات میں کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی برے اخلاق سے پکارتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ مثلاً کوئی مثال دے نا, کس کا میں نے مذاق اڑایا, کسی شخصیت کا, یا کس کا میں نے برے القاب سے یاد کیا کسی شخصیت کو, تو وہ مثال دیں. آپ نے انجینئر علی مرزا کی مثال دی ہے اس میں, تو میں نے تو نہیں کبھی برے القاب سے یاد کیا انجینئر علی مرزا کو. کیا خیال ہے؟ جہلم والی سرکار کہا ہے میں نے, تو یہ کوئی اتنا
میرا خیال ہے کوئی اتنا نیک تو نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے. اس میں کیا ورگے بتاؤں. اچھا انجیل علی مرزا جب سے جیل سے چھوٹ کر آئے نا, انہوں نے ایک بات کہی ہے میرے بارے میں, بہت زیادہ کہی ہے کہ میں نے بھی مفتی صاحب کو فیور کیا تھا, اس لیے مفتی صاحب نے مجھے فیور کیا. میں انجیل علی مرزا کی خدمت میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ نے جو مجھے فیور کیا تھا وہ فیور نہ کرنا فیور کرنے سے زیادہ بہتر تھا, کیونکہ آپ نے فیور یہ کیا, بار بار یہ الفاظ دہرائے, گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے. آپ کو پتا ہے جب آپ نے کسی کو فتویٰ دے دیا کہ گستاخی کی ہے تو پاکستان میں پھر کوئی نہیں چھوڑتا ایسے شخص کو. آپ تو میری جان کو اور زیادہ غیر محفوظ بنا رہے تھے. میں کینیڈا میں تھا, انجینئر صاحب کے بیان سن رہا تھا, گستاخی تو کی ہے. میں نے جو آپ کو فیور دیا ہے نا وہ واقعی دل سے فیور تھا. وہ فیور یہ تھا کہ گستاخی نہیں کی ہے. ریٹرن میں بھی فتویٰ دیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اور میڈیا پہ بیان بھی دیا. تو میں نہیں جنگ چھیڑنا چاہتا انجیل علی مرزا کے ساتھ, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں یہ جملہ بار بار دہرایا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے مجھے فیور کیا تھا اس موقع پہ. تو آپ نے ٹھیک ہے, آپ اسی کو گستاخی سمجھ رہے تھے, آپ نے بیان کر دیا, لیکن اس کو فیور سے تعبیر نہیں کی جائے. سمجھ رہے ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا ہے, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ چلو یار آپ نے کسی کی خدمت کو خدمت مانا. اور میں نے جو وہ جو فیور دیا نا وہ اس لیے نہیں کہ انجینئر صاحب نے مجھے فیور دیا تھا. میں نے تو اللہ کا خوف سامنے رکھ کر, ہمارے پاس جب وہاں سے سوال آیا انجینئر علی مرزا کی طرف سے, ان کے وکیل کی طرف سے, کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے, تو کچھ لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مت لکھو. میں نے کہا نہیں, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہتا ہے کسی سے تمہیں اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ بھی تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا. میں نے کہا کوئی بھی ہم سے مفتی سے جب سوال پوچھے گا تو جو تحریر میں پوچھا گیا ہے مفتی کی ذمہ داری ہے اس سوال کے مطابق جواب لکھ کے دے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں نے کہا بھائی جو بھی فتویٰ جو سوال آئے گا ہم نے اس کے مطابق جواب دینا ہے. بنوریا والوں نے بھی جواب دیا کہ گستاخی نہیں ہے, میں بھی جواب دیا ریٹرن میں کہ گستاخ. حالانکہ اس فتوے کے بعد جو مجھے دھمکیاں ملی ہیں اور جو میں نے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے, ٹھیک ٹھاک دھمکیاں ملی ہیں ہمیں. تو میں نے انجینئر کو اس لیے فیور نہیں کیا تھا کہ انجینئر نے مجھے فیور کیا. انجینئر مجھے فیور کرتا یا نہیں کرتا, میں نے پھر بھی اس مسئلے میں کس کو فیور دینا تھا, اس مسئلے میں اتنا کہ 295C نہیں لگتی اس پہ, یہ گستاخی نہیں ہے, اتنا بس, اس سے زیادہ نہیں. تو اور باقی جو انجینئر علی مرزا نے جو کہا کہ یعنی کہ میں مفتی صاحب کو ہم نے فیور دیا تھا, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ نے مجھے فیور دیا تھا. آپ نے تو بار بار یہ لفظ دہرایا ہے کہ گستاخی تو کی ہے, گستاخی تو کی ہے, تو بس فیور کہاں رہ گیا؟ جو گستاخ قرار دے دیا تو فیور کیا رہ گیا؟ باقی میں پھر یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب نے جیل سے نکلنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا, یہ بھی اچھی بات ہے. میں نہیں چاہتا دوبارہ سے پھر وہی نفرتیں پہلے جنگیں چھڑیں. جو علمی بات ہے ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلائل ہیں ان کا جواب کس سے ہونا چاہیے؟ دلائل سے ہونا چاہیے. تو بس اس حد تک رہے, طنز نہ ہو, ایک دوسرے کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. تو دلائل سے جو جواب دیے ہیں, آئندہ بھی مجھے لگا کہ کسی کلپ کا میں نے جواب دینا ہے تو دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ وہ جواب دوں گا, اور وہ ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ دلائل سے ہی جواب چلتا رہے تو یہ زیادہ اچھا ہے میرا خیال. اس میں کیا شادیوں میں ہوٹل میں شادیوں میں مخلوط ماحول میں جانا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا کیوں جائز ہے؟ دیکھو ہوٹلوں میں مخلوط ماحول میں جانا ایسے ہے جیسے آپ بس میں جب بیٹھے ہو, سفر کرنا آپ کی مجبوری ہے, تو سفر میں اب جہاز میں بھی آپ جاتے ہو, مخلوط ماحول ہوتا ہے نا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کو گناہ کی محفل نہیں کہا جائے گا, اور مجبوری بھی ہے, سفر تو کرنا ہے ٹرین میں جہاز میں. اسی طرح خریداری میں جب آپ بازار جاتے ہو تو مخلوط ماحول ہوتا ہے نا, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ کیونکہ انٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں تو اب آپ دکان پہ نہیں جاؤ. تو چونکہ خریداری کرنا, سفر کرنا, ہوٹل میں کھانا کھانا یہ بنیادی حقوق میں سے ہے, تفریحی مقامات پہ جانا یہ بھی بنیادی حقوق میں سے ہے. جبکہ جو شادی ہے نا, جس نے شادی کی ہے, یہ ولیمہ کیا ہے, تو اس کے ولیمے میں جانا یہ آپ کے حقوق میں سے نہیں, بنیادی حقوق میں سے, اس کا حق ادا کرنے کے لیے آپ جا رہے ہو, یا آپ کس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہے ہو, یہ آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ آپ کو اگر وہ خوش کرنا چاہتا ہے, آپ کو اپنی شادی میں بلانا چاہتا ہے, تو آپ کے نظریات کا وہ احترام کرے, اور آپ اس کو یہ میسج دو کہ ہم مخلوط ماحول کو جائز نہیں سمجھتے. کیونکہ اگر آپ چلے گئے جبکہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, کچھ ولیمے اور شادیوں میں جانا کوئی ضرورت تھوڑی ہے آپ کی. آپ کہہ سکتے ہو رشتہ داری جوڑنا بھی تو شرعی ضرورت ہے, رشتہ داری جوڑنا اس کے لیے پہلے ہے, آپ کے لیے
بعد میں ہے, کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کیا جا سکتا. تو رشتہ داری توڑنے کا گناہ اس کو ہوگا, آپ کو نہیں ہوگا. اس کو گناہ ملے گا کہ بھائی میں نے کیوں گناہ کی محفل رکھی ہے, میں اس میں بلا رہا ہوں اور وہ نہیں آ رہا, رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے, تو مجھے چاہیے کہ میں پارٹیشن کروں تاکہ وہ آئے. تو توڑنے کا گناہ کس کو ہوگا؟ اس کو ہوگا. تو خلاصہ یہی نکلا کہ ہوٹل میں کھانا کھانا یا جہازوں میں سفر یا شاپنگ یہ ضرورت ہے, شادی میں جانا کوئی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کم از کم اتنا کر لو کہ اپنے لیے بول دو کہ میرے لیے الگ انتظام کر لو. عجیب بےہودگی کا ماحول ہوتا ہے جو مس گیدرنگ میں جو شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں کعبہ کو کپڑا پہنانا جاتا ہے, سونا چاندی لگا ہوتا ہے, کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ یہ سعودی حکومت سے پوچھو. دوسرا سوال, سفید لباس پسندیدہ ہے تو کالا لباس کیوں ہے کعبہ کا کالا لباس اس لیے ہے کہ کالے رنگ پہ انسان کی نظر ٹھہر جاتی ہے. کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے محبت سے. سفید رنگ کو آپ زیادہ ٹائم دیکھ نہیں سکتے ہیں. جب جن علاقوں میں برف پڑتی ہے نا, ان سے جا کے پوچھیں, 3 دن کے بعد وہ اپنی آنکھیں مسل رہے ہوتے ہیں, اتنی آنکھوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وائٹ کلر زیادہ دیر تک دیکھا نہیں جا سکتا, یا لائٹ کلر وہ بھی. تو بلیک کلر پہ آپ گھنٹوں گھنٹوں نظریں ٹکا کے جما سکتے ہیں. تو بیت اللہ کو محبت سے دیکھنا بھی کیا ہے, یہ بھی عبادت ہے. تو وہاں تو لوگ جاتے ہیں بیت اللہ, تو اس میں آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں بلیک کلر کو دیکھ کے. تو یہ ایک حکمت علماء نے بیان کی ہے, لیکن شریعت میں نہیں ہے, کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. تو بلیک کلر کی ایک یہ وجہ, نمایاں ہو جاتا ہے. آپ دیکھو نا, چاروں طرف سفید لائٹیں ہوتی ہیں, اس میں بلیک کلر الگ سا نمایاں نظر آ رہا ہوتا ہے بیت اللہ, ایک خوبصورتی ہوتی ہے اس میں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے میں مردوں کو مسائل بتایا کرتی تھیں, عورتوں کو ہی کیوں نہ بتا دیتی کہ مردوں سے بات کرنے کی نوبت نہ آئے. اتنے واسطے جب ہوتے ہیں نا تو علم ضائع ہو جاتا ہے اس سے. پہلے وہ ان کو, پھر وہ ان کو, پھر وہ ان کو. گھریلو باتیں تھیں, صحابہ کرام دور دور سے تابعین سفر کر کے آیا کرتے تھے, اور ہر شخص کو اللہ نے ایک عمر دی ہے نا, اس عمر کے اندر اندر علم اس نے ٹرانسفر کرنا ہے. تو پھر واسطے جتنے بیچ میں آتے ہیں بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا کہ صحابہ آپ سے آئیں گے مسائل پوچھنے کے لیے, تو پردے میں ان کو مسائل کا جواب دیا کرو. تو وہ تاکہ علم پھیلے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ تکلفات میں اور تقوی کے اعلیٰ درجے پر عمل کرنے میں کام ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہمیں پہلے کام کو فوکس کرنا ہے. جیسے یونیورسٹیوں میں مخلوط ماحول ہوتا ہے, ہم بیان کے لیے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ یہ نہیں ہوگا, ہمیں پتہ بیان ہی نہیں ہوگا, تو پھر ملحد لوگ جائیں گے وہاں بیانات کریں گے اور بالکل ہی ان کا تو کانسیپٹ ہی تبدیل ہو جائے گا, برباد ہو جائیں گے. تو وہاں بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو امہات المومنین کو حکم دیا پردے میں مسائل بتا دیا کرو, کیونکہ وہ گھریلو مسائل زیادہ جانتی تھیں. ورنہ پہلے ایک ٹیم تیار ہوتی, پھر اس ٹیم میں کچھ شاگرد لائق ہوتے, کچھ اتنے اچھے شاگرد نہیں ہوتے, کچھ لوگ, ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا, علم تو ضائع ہو جاتا. تو اسلام میں پھر اتنا تکلف نہیں روا رکھا گیا. بھائی چلو جو آپ کو آتا ہے وہ, تو لائن لگی ہوتی تھی سیدہ عائشہ کے. اور پتہ ہے ایک بڑی دلچسپ بات کیا ہوتی تھی, لوگ حضرت اسماء جو سیدہ عائشہ کی بہن تھی, اپنے نومولود بچوں کو ان کا دودھ پلاتے تھے. کیوں پلاتے تھے؟ کہ امی عائشہ میرے بچے کی سگی خالہ بن جائیں, تاکہ یہ بچہ بڑا ہو کر خوب مسائل کا علم حاصل کرے پردے کے بغیر. کیونکہ پردے میں بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تکلف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ہوتا تھا تابعین میں, صحابہ میں, کہ بھائی ہم اپنے بچے کو دودھ پلوا دیتے ہیں تاکہ سیدہ عائشہ کیا بن جائیں, سگی خالہ بن جائیں. اور پھر بڑے ہو کر نا جب یہ بالغ ہوگا تو جائے گا وہیں گھر میں بیٹھ کے ان سے اپنی خالہ سے مسائل پوچھا کرے گا. یہ بھی ہوتا تھا. علم کی ایسی ہرس تھی ان لوگوں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو بھائی